प्रोफेसर डिप्रेशन के बारे में पूछा गया है आज, चूँकि डॉक्टर जलील साहब की इनपुट अभी तक नहीं आई है, इसमें मैं चाहूँगा कि डिप्रेशन के बारे में इस्लामी नुक्ता नज़र, क्योंकि हम लोग ये लफ्ज़ रोज़ाना सुनते हैं, आप भी अक्सर कहते हैं कि ये डिप्रेशन का शिकार है, तो डिप्रेशन जो है ये ज़रा बता दें रूहानी नुक्ता नज़र से भी, और मेडिकली मैं फिर डॉक्टर साहब से कहूँगा कि वो भी थोड़ा सा इसमें इनपुट कहूँ। डॉक्टर ज़हीर साहब की मौजूदगी में, जो कि बड़े सीनियर फिजिशियन हैं, तो मेरा ख्याल है डिप्रेशन के बारे में यही आपको मुझसे बेहतर बता सकते। डॉक्टर ज़हीर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये ख़्याल है कि मुझसे एक बेहतरीन और ज़्यादा पढ़े लिखे एक्सपर्ट डिप्रेशन के, फैमिली मेडिसिन के डॉक्टर नईम साहब तशरीफ़ रखते हैं। ये आप पास ऑन कर रहे हैं आगे। मेरा जो शोबा है वो अमराज़ मैदा, अंतड़ियाँ और जिगर है। अगर उससे मुतल्लिक़ा कोई सवाल हो तो मैं हाज़िर हूँ। तो नईम साहब की मौजूदगी में डिप्रेशन के बारे में कुछ कहना, वो कि ये ज़्यादातर डिप्रेशन अंतड़ियों और मैदों से नहीं उठता। दो बीमारियां ऐसी हैं मैदे की और अंतड़ियों की, एक को हम अपनी ज़बान में कहते हैं नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया और एक को कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उस्ताद की बात इस हद तक ज़रूर ठीक है कि जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं उनमें ये बीमारियां ज़्यादा देखने में आती हैं। ये जनरली दो तरह के सिम्टम्स इनसे क्रिएट होते हैं। एक आपको मरीज़ मिलेंगे जो कि हाइपर एसिडिटी, तेज़ाबियत, जलन, मैदे का दर्द, इसको हम कहते हैं कि ये अल्सर तो आदमी को नहीं है लेकिन इससे मिलती जुलती बीमारी है जिसको नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया कहा जाता है। और ऐसे लोग जो एंक्शस हैं, ऐसे लोग जिनको पैनिक अटैक्स होते हैं, ऐसे लोग जिनकी टेंडेंसी होती है टू बी डिप्रेस्ड, तो ऐसे लोगों में ये बीमारी कॉमनली देखने में आती है। दूसरी जो इसका स्पेक्ट्रम है वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। वो आप कह लें कि जो लोअर एब्डोमेन की सिम्टम्स हैं, जैसे अंतड़ियों की, जिसमें कि कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, गैसेस होती हैं, विंड होती है, ब्लोटिंग और बाज़ औक़ात डायरिया भी होता है। कुछ लोगों में ये दोनों तरह के सिम्टम्स होते हैं कि उनको डायरिया भी होगा, उनको कॉन्स्टिपेशन भी होगी और शदीद स्पैज़म, शदीद क्रैम्प्स उनको होंगे। अल्टीमेटली अगर आप इसको ट्रेस करें तो इसका तल्लुक़ जो है वो दिमाग से निकलता है। जो लेटेस्ट रिसर्चेस हैं इस हवाले से, उसमें क्लियरली ये अब एस्टैब्लिश्ड है कि जो सेंट्रल हाइपर सेंसिटिविटी होती है हमारे दिमाग की, वो अपने जो मैसेजेस हैं अंतड़ियों को और मैदे को वो तेज़ रफ्तारी से भेजते हैं। और जब भी बंदा परेशान होता है, जब उसका एड्रीनर्जिक डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, जब उसके हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस एग्जैजरेट होते हैं, तो ये मैदे को भी मुतासर करती हैं और अंतड़ियों को भी मुतासर करती हैं। तो इस हवाले से उस्ताद की बात बिल्कुल बरहक है कि ऐसे लोग जिनमें टेंडेंसी होती है डिप्रेशन की, जिनमें टेंडेंसी होती है एंग्जाइटी की या पैनिक अटैक्स की, तो उनमें ये जो स्पेक्ट्रम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का और नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया का, ये कॉमन होते हैं। शुक्रिया। मैंने गलत तो नहीं कहा था ना, ये अच्छा जवाब देंगे डॉक्टर नईम साहब। डॉक्टर साहब बात सुने, वो जो आपके जहन में है उन्होंने बड़ा मुनासिब और मुरतब जवाब दिया है और बहुत सारे लोगों की इंफॉर्मेशन में उससे काबिल कदर इजाफा हुआ है। मगर अभी आपको जनरल डिप्रेशन के मौजू पर बात करनी है। हमारे एक्चुअली अपना देखिए, हिकमत हमेशा तसव्वुफ के बड़े करीब रही है, सच पूछो तो। बल्कि पुराने ज़माने के जितने हकीम थे वो सूफ़ी भी थे, मगर जैसे वो कहते हैं कि हर आरिफ का आलिम होना लाजिम है, मगर हर आलिम आरिफ नहीं होता। तो ये नहीं कहा जाता कि ऑल डॉक्टर्स आर मिस्टेक्स, बट डेफिनेटली a mystic has to be a doctor, and some of the very specific जो पैटर्न्स दोनों में चलते हैं
کہ جب ہم اپنی پہچان مرتب کرتے ہیں اداسیوں کی تو ہمیں پہلے دیکھ لیتے ہیں, ہمیں ڈاکٹر کا مشورہ لازم قرار دیتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ جس چیز کو آپ خدائی بحران سمجھ رہے ہوں اور نفسیاتی بحران سمجھ رہے ہوں اور پیرا نفسیاتی بحران سمجھ رہے ہوں, وہ دراصل ایک چھوٹے سے مرض سے نہ پیدا ہوا ہو. تو اس لیے میرے پاس بھی اگر بہت بڑا صوفی آ جائے گا تو میں پہلے اس کا یہ سنڈروم باولز کا میں اس کا ضرور علاج کروا کے ٹیسٹ کروں گا کہ یہ اصلی بیمار وہ تو نہیں ہے. بہت ہم دعوے دار تو ہوتے ہیں پر اکثر بیمار لوگ اپنی بیماری میں اس ڈپریشن میں وہ ریلیجس ہو جاتے ہیں. So one of the major cause of the mystic understanding in our countries is also some kind of a mental disease, physical disease or stomach disease. باقی آپ تھوڑی سی تفصیل ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. یہ ماشاءاللہ اس موضوع پہ تیز رفتار. ڈاکٹر صاحب, پروفیسر بیفور وی گو ٹو ڈاکٹر صاحب, یہ پروفیسر کیسے پتہ چلتا ہے؟ جس طرح میرے ساتھ ایک دفعہ دوست آئے تھے تو آپ نے ان کو کہا تھا کہ آپ کرونک ڈپریشن کا شکار ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں صرف ڈپریشن کا شکار ہوں. یہ سٹیجز کا آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ باجی آپ اگر مجھے ایکسیپشن قرار دیں تو میں اور بھی بہت ساری پاگلانہ باتیں کرتا ہوں. جو our measures actually دیکھیے بعض نے عقل کا ایک درجہ ہے وہ جس کو کلیم کرنا بذات خود بڑی حماقت ہے, مگر بہت سارے کیسز میں جن کا واسطہ خدا سے ہوتا ہے ان کو اپنی ایک کیفیت کا علم شاید کم ہوتا ہے کہ جب اپنی اخلاص سے, آپ کو پتہ ہے کہ ایسی دعا جو کسی مسلمان بھائی کی غیبت میں کی جائے ضرور قبول ہوتی ہے. یہ اس لیے کہ ایک اخلاص اس میں ایک ہائی درجہ فریکوینسی اللہ کے ساتھ موجود ہوتی ہے کہ واسطہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی آپ بڑے ایمانداری سے اور بڑی آنیسٹلی اپنے ایک ایسے بھائی کے لیے دعا کرے ہو جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہو, تو خدا کے ہاں اس دعا کی قبولیت بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی جب کوئی صحیح معنی میں ہے کہ رسپیکٹفل ایٹیچیوڈ میں ایک استاد جو ہے کسی بھی شخص کو اس کی انٹینشن یہ ہے کہ جو میرے پاس علم ہے, جو میرے پاس شناخت ہے, اس کی وجہ سے میں اپنے اس بھائی کا, اس دوست کی بہتری کے لیے کوئی بات کہہ سکوں, نسخہ تجویز کر سکوں, علاج کر سکوں, تو میرا خیال ہے میں پھر اس بندے کا عمل درآمد اس چیز میں ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت شریک حال ہو کر ایک مناسب حال تک پہنچا دیتی ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر جلیل صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نعیم صاحب جی پلیز. ڈپریشن جو ہے بیسیکلی ایک مینٹل کنڈیشن ہے جو موسٹلی کیمیکلز سکریشنز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اسے آپ موڈ ریگولیٹرز کہتے ہیں. باڈی کے اندر دو کیمیکل ایسے ہوتے ہیں جو سیروٹونن نام ہے اس کا, اگر زیادہ پیدا ہو تو آپ یوفورک فیل کرتے ہیں, آپ ہائی فیل کرتے ہیں. اور ڈوپامین اور ایسیٹائکلون جو ہے اس کی اگر ایکسیسو اماؤنٹ دماغ کے اندر سکریٹ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو سمٹمز ہوتے ہیں جو ڈپریشن کے سائن دیتے ہیں. اور اس کے پیچھے جو محرکات اگر آپ اسپرچولی دیکھیں تو موسٹلی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فیئرز اینڈ فرسٹریشنز جو ہے یہ مین کاز ہے اس کا. تو اسی لیے پروفیسر صاحب اکثر یہ ذکر کرتے ہیں, اور قرآن کے اندر بھی مینشن کیا گیا ہے کہ الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اگر ہمارا لنک جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ ہو جائے اور اس کی پہچان ہمیں پراپرلی ہو جائے تو ہم اپنے یہ موڈ ریگولیشنز کو ہم پراپرلی مینٹین کر سکتے ہیں. کیونکہ مین جو المیہ انسان کا ہے وہ لا علمی ہے. لا علمی کی وجہ سے وہ اپنے رب سے دور ہونے کی وجہ اس کی جو ہے اس میں کئی چیزیں جو ہیں اس میں حائل ہوتی ہیں. اگر ہمارا جو ریلیشن شپ ہے اور ہماری جو پراپر کنڈیشننگ ہے اگر ہو جائے اور ہمیں تمام کی تمام پزل سمجھ آ جائے اور ہمارے حدود جو ہیں وہ مقرر ہو جائیں تو یہ ڈپریشن سے بچا جا سکتا ہے. باقی جو ہے میڈیسنز ہیں اس کے لیے جو دی جاتی ہیں ان کے آگے کئی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے اور کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور امریکہ کے اندر آلموسٹ ایوری ادر پرسن جو ہے, میں اگر یہ کہوں تو ہر بندہ جو ہے ڈپریشن کا شکار ہے. اور بہت سی دوائیاں ایسی ہیں جو وہاں پر اوور ڈوز کیا جاتا ہے لوگوں کو تاکہ وہ اس سے نجات پا سکیں, لیکن اس کے باوجود ان کو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. کوئی مریض ایسا نہیں آتا ہمارے پاس جو ایکسیسو میڈیسنز کے ساتھ نہ ہو اور اس کے اندر ڈپریشن کی میڈیسن شامل نہ ہو.
باقی محل Thank you. پروفیسر صاحب کو روشن ڈال- پروفیسر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی اسٹوڈنٹ بھابھی عمران الاشاری یہاں پہ موجود ہیں. 2 منٹ کے لیے اگر ان سے میں گزارش کروں کہ کانوٹیشن جو ہے سائیکولوجیکل اس کی. وہ nothing better than it. Nothing better than it. بھابھی عمرانہ جی پلیز آئیے پلیز. السلام علیکم جی. پروفیسر صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے, اللہ کا بہت کرم ہے کہ آپ کی محفل میں آ کے بولنے کا چانس مل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا ریلیجس ڈسٹینس بھی ایک میجر ریزن ہوتا ہے جس پہ میں فوکس کرتی ہوں پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہوئے. اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے لا الا اولیاء اللہ الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, خوف اور ڈر is frustration, depression, anxiety, phobias, everything. So اس کا توڑ کیا ہے؟ اولیاء کون ہیں؟ جن سے اللہ کی دوستی ہے. اور پھر دوستی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو احسان کرتے ہیں وہ دوست ہیں, جو ڈرتے نہیں ہیں انسان سے, صرف اللہ سے ڈرتے ہیں وہ دوست ہیں, جو معاف کر دیتے ہیں, جو شکر کرتے ہیں, جو درگزر کرتے ہیں. سو بے شمار ڈیفینیشنز ہیں دوست کی. سو اگر ان سب چیزوں پہ محنت کی جائے, جیسے کہ میں اپنے پیشنٹس کے ساتھ کوشش یہی کرتی ہوں کہ ان چیزوں پہ محنت کروں کہ آپ نے ناٹ ڈائریکٹلی, بیکاز بہت سے لوگ آ کر کہتے ہیں وی ڈونٹ بلیو ان آرگنائزڈ ریلیجن اور اللہ اور اینی تھنگ, وی آر سیکرز, وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ تھنگس. سو میں وہاں پہ سمجھتی ہوں ڈپریشن کی ایک بہت بڑی ریزن آج کا ٹاپک بھی ہے ایمبیگٹی. جب بھی کنفیوژنز ہوتی ہیں تو ڈپریشن آتا ہے, جب کلیئرٹی ہوتی ہے تو انلیس جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ کیمیکل امبیلنس نہ ہو, جو کہ میڈیکلی جیسی اور بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں, یہ بھی ایک بیماری ہے. ہم لوگ جسمانی بیماری کو بڑی آسانی سے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ پیٹ درد ہو گیا, سر میں درد ہو گیا, ایون کینسر, ہیپیٹائٹس. لیکن اگر کوئی کہتا ہے مجھے ذہنی پرابلم ہے تو ہم بڑی مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو کیوں ایسا یہ ہو رہا ہے, یہ اللہ کے نزدیک ہے تو ایسا کیوں سوچ رہا ہے. بہت بڑے عالم فاضل بھی ہمارے کلینک آتے ہیں. سو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک میڈیکل پرابلم ہوتی ہے, ان کے اندر تھوڑے سے کیمیکلز کا امبیلنس ہو جاتا ہے. اور اللہ کا ٹیسٹ ہے, جیسے جسمانی بیماریاں ٹیسٹ ہے, ذہنی بیماریاں بھی ٹیسٹ ہے. سو آپ جب اس کو ایکسیپٹ کرتے ہو تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. سو یہ تو وہاں کی حد تک ہے. باقی ایمبیگٹی میں اگر کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو ماں باپ اس سے پھر بھی ایڈجسٹ کر جاتے ہیں, کہہ کے کہ اللہ کی مرضی تھی, اللہ کی چیز تھی, واپس چلی گئی. مگر ہمارے پاس زیادہ مریض آتے ہیں جب کنفیوژن ہوتی ہے, بچہ اغوا ہو گیا یا بچے کی کنڈیشن ایسی ہے پتہ نہیں وہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو ڈپریشن بہت زیادہ سیٹ ان ہوتا ہے. سو ایک ایمبیگٹی دور کرنی ہے, ایک اللہ کا دوست بننے کی پوری کوشش کرنی ہے, ایک پروفیسر صاحب سے دوستی رکھنی ہے, اور ایک پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنے لیول پر ہم جہاں تک دوسرے انسانوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں. یہ میں لاسٹ میں ضرور کہوں گی کہ ایک چیز ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہے جو اس کے پاس ہے ہی نہیں, اور وہ ہے عاجزی. اگر ہمارے میں عاجزی رہے گی تو یہ سمپلسٹ راستہ ہے سکون کا, اطمینان کا. کوئی ٹینشن نہیں, کوئی ایگو نہیں, کوئی فرسٹریشن ہی نہیں. جب پہلے مان لیا کہ میرا سفر ہے ایک فلتھ سے لے کے دوسری فلتھ کے درمیان, ایک ہم گھنگریالے پانی کی پیداوار ہیں اور ایک ہم نے مٹی میں جانا ہے, تو یہ بیچ کی جو پارٹ ہے اس میں اسٹیٹس اور لیول اور میرا کیلیبر اور میرا فائنینشیل, اس سب کو ہم بھولنا پڑے گا, کیونکہ وی آر نو بڈی. ہم صرف 2 جگہوں کے بیچ کا ایک پارٹ گزار رہے ہیں. تو سو مچ فار ڈپریشن. ان شاء اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کرتے رہیں, اس کے ساتھ دوستی رکھیں, دن میں 5 دفعہ 6 دفعہ صبح شام تسبیحات کی شکل میں, تو میں نے دیکھا ہے ڈپریشن کو ریمارکیبل امپروومنٹ آتا ہے, نہیں بھی دوائیاں لے رہے ہوں تو. تھینک یو پروفیسر. تھینک یو سو مچ. حسانہ صاحب آپ کی اجازت سے اگر میں چند فکرے, میں سوچ رہا تھا کہ اب ڈپریشن میرا خیال اب کسی کو نہیں ہوگا انشاءاللہ. ڈپریشن میں ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ اتنے بڑے ماہرین نے گفتگو کی, کچھ چھوڑا نہیں انہوں نے. مجھے ایک آرٹیکل یاد آ گیا, پیتھولوجی آف ایڈکشن. یہ جتنے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جن کے بارے میں نعیم صاحب نے آپ کو بتایا کہ کچھ ایسے کیمیائی مادے ہیں جن کے افراط و تفرید سے آپ کے مزاج میں تبدیلیاں آتی ہیں, لیکن کچھ لوگوں کو اداسی کی عادت ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو خوش رہنے کی بھی عادت ہو جاتی ہے. تو پیتھولوجی آف ایڈکشن میں جو پیورلی سائنٹیفک ریسرچ ہے اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا چنتے ہیں.
آپ نے کیا چنا ہے, آپ کی انسائٹ کیا ہے. تو اگر آپ ذکر کے ساتھ فکر بھی جاری رکھیں اور اپنے اندر اٹھنے والے خیالات پہ نگاہ رکھیں, ان کو آتے جاتے دیکھیں, اچھا خیال چنیں, برے کو جانے دیں. وہ جو خیال ہے, یہ سائنٹیفک ایویڈنس ہے کہ وہ خیال آپ کے دماغ میں ان کیمیائی مادوں کی مقدار پہ اثر انداز ہوتا ہے.